ये मजलिस तकमील नाज़िल कुरान जिसमें हम और आप तशरीफ़ फरमाएं। मैं आप सभी का यहाँ पर खैर मक़दम करता हूँ और इस्तक़बाल करता हूँ और बिना किसी लंबी और चौड़ी तमहीद के मैं आज के इस महफिल के नौशाद मोहम्मद अरहान कौसर इब्न रेहान कौसर इनके हवाले माइक करना चाहूँगा कि वो जो है आज की इस महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से ही फरमाएं और इसी तिलावत कलाम रब्बानी के साथ अपने नाज़िल कुरान पाक की तकमील भी फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما
माशाअल्लाह। अभी यहाँ पर मोहम्मद अरहान कौसर इब्न रेहान कौसर साहब, इनके नाज़िर कुरान पाक की तकमील हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही किताब है जो अपने मुअजिज़ात के लिए मशहूर है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब एक बाबरकत किताब है, जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका पढ़ाना भी सवाब और जिसका देखना भी सवाब। और इस बच्चे ने शर्फ हासिल किया कि इस पाक किताब को उसने नाज़रे के तौर पर मुकम्मल पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे समझकर, इसे हिफ्ज़ करके इस पर अमल करने की हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। एक शायर साहब फरमाते हैं कि सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूम तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूम तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। काबिल तकरीम और काबिल मुबारकबाद है ये बच्चा, और इस बच्चे के वालिदैन, इस बच्चे के सरपरस्त और सबसे अहम इस बच्चे के असातिज़ा इकराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को, इन तमाम को दोनों जहानों में खूब खैर व बरकत अता फरमाए और कामयाबी और कामरानी से नवाजे। हाज़रीन, इस बच्चे के जो उस्ताद हाफिज मुशीर साहब और मुफ्ती शहजाद साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं बच्चे के वालिद मोहतरम और चचा जान से डॉक्टर फरहान कौसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुफ्ती शहजाद साहब का इस्तकबाल फरमाएं। हाफिज मुशीर साहब का भी इस्तकबाल फरमाएं। मैं अब्दुल हमीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुफ्ती फैयाज साहब फलाही दामत बरकातहू का इस्तकबाल करवाएं। मैं नवाब भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे हाफिज मुज़म्मिल साहब का जो वो इस्तकबाल करें। जैसा कि हाफिज मुज़म्मिल साहब ने बताया कि अरहान का जो है वो हिफ्ज़ भी शुरू है। मुफ्ती शहजाद साहब के पास बुनकर कॉलोनी मकतब में जो है वो हिफ्ज़ भी शुरू है। असली तालीम के साथ में हिफ्ज़ करने की सबसे अच्छी उम्दा मिसाल हमारे सामने मौजूद है हाफिज मुज़म्मिल के तौर पर। मैं तो अरहान को हमेशा कहता हूँ कि हाफिज मुज़म्मिल जो है वो भाईजान को अपने सामने रखे, ताकि दुनियावी तालीम के साथ साथ में हिफ्ज़ भी हो सके। मैं इसी ताल्लुक से हमारे बीच मुफ्ती फैयाज साहब ने मौजूद है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस ताल्लुक से जो है वो हम सब की रहनुमाई करें। मुफ्ती फैयाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लमह। और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं खुसूसन अपनी तरफ से बच्चे को और बच्चे के वालिदैन को और यहाँ पर मौजूद तमाम उनके रिश्तेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی مبارک مقدس بابرکت کتاب قرآن پاک کو نازل کیا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنی توفیق سے ہم تمام کو آزادی کے اعتبار سے اس کو دیکھنے کی، اس کو پکڑنے کی، اس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی ناقص اور گنہگار زبانوں سے ادا کرنے کی، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے اس پاک کلام کو سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق، اس کی صورتیں، اس کے لیے اسباب، اس کے لیے سہولت اور آسانی کے ساتھ اس کی فکر اور کوشش کرنے کے اسباب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے۔ ان چیزوں کو ہم تمام کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ورنہ تاریخ میں نظر ڈالنا چاہیے کہ ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جہاں بعض علاقوں کے اعتبار سے قرآن کا اپنے گھر میں رکھنا بھی گناہ تھا، جرم تھا۔ کسی کے گھر میں قرآن پاک مل جائے تو اس کی سزائے موت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایسے سارے حالات سے محفوظ فرما کر بآسانی سہولت کے ساتھ بہت مختصر داموں میں اللہ کے اس قانون کو، اللہ کی اس شریعت کو، اللہ کے اس کلام کو جس کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں محفوظ فرمایا، اور وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی قلیل مدت میں نازل کیا، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ بغیر اللہ رب العزت کی توفیق اور ہدایت سے نہ آج تک کسی نے قرآن کو پڑھا ہے، نہ حفظ کیا ہے، نہ اس کو سمجھا ہے، اور نہ اس پر عمل کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے۔ ہم جتنا بھی اپنی باری تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم، سب سے بڑی اور سب سے قیمتی نعمت اپنے پاک کلام اور اس کی پاک آیتوں کا دیکھنا، اس کا پڑھنا، اس کو سینوں میں محفوظ کرنا ہے۔ لہذا یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے، ختم قرآن پاک کی مجلس ہے، چاہے وہ ناظرے کے اعتبار سے ہو، چاہے حفظ کے اعتبار سے ہو۔ یہ مجلس ختم قرآن کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دعا ختم قرآن کی مجلس میں اللہ رب العزت سے مانگی جائے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، اس کو پڑھے۔ قرآن پاک کے حق میں سے یہ ہے کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، سال میں کم سے کم 2 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا، اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ قرآن اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہمیں دیا ہے۔ ہم اس کے اعتبار سے اس کا اہتمام کریں۔ بڑی غفلت اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ قرآن پاک گھر میں ہونے کے باوجود تاقوں کی زینت بن جاتا ہے، لیکن وہ کبھی ہم اس کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے، اس کا جو حق ہے وہ بھی ہم ادا نہیں کرتے۔ سال میں 2 مرتبہ کم سے کم اس کو دیکھ کر پڑھ کر ختم کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کی زکوٰۃ ہے۔ ہم جو مال ادا کرتے ہیں، مال کی زکوٰۃ نکال لیتے ہیں،
جسم اور بدن کی زکات ایک الگ ہے، لیکن قرآن کی زکات سال میں 2 مرتبہ اس کو پڑھنا یہ ہمارے لیے مستحب ہے۔ بولو تو یہ چاہیے کہ کوئی دن ہمارا ایسا خالی نہ جائے کہ جس میں قرآن پاک کی چند آیتوں کی ہم تلاوت نہ کریں۔ اللہ نے دیا افسوس کا مقام ہے کہ بعض مرتبہ ایسے بچے جو بچپن میں قرآن پاک پڑھ لیے لیکن کئی سالوں تک قرآن پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ایسے بھول گئے کہ اب ان کو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا۔ بہت ساری ایسی ہماری بہنیں ہیں جو قرآن پاک بچپن میں پڑھ لیے تھے لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ نہ پڑھنے کی وجہ سے بھول گئے، ان کو دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا کہ ہم قرآن پاک دیکھ کر بھی صحیح پڑھ سکے۔ بالغان کا اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس علاقے میں ایسے اسباب مہیا فرمائے کہ جہاں چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھے آدمی تک کے قرآن پاک پڑھنے سیکھنے کا انتظام اللہ رب العزت نے کرایا۔ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مکاتب میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے قرآن پاک اور معصوم بچوں کو یاد کرنے کا اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا۔ یہ وہ چیز ہے اگر یہ ہمارے علاقے میں قابو میں آ جائے اور اس پر عمل مضبوطی کے ساتھ ہو جائے تو آنے والی نسل کو ہم دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ ڈاکٹر ہوگا تو دوسری طرف وہ حافظ قرآن ہوگا، ایک طرف وہ انجینئر ہوگا تو دوسری طرف وہ حافظ قرآن ہوگا، ایک طرف وہ وکیل ہوگا تو دوسری طرف وہ حافظ قرآن ہوگا، ایک طرف وہ ماسٹر ہوگا تو دوسری طرف وہ حافظ قرآن ہوگا۔ یہ نظام اسی لیے تو ہمارے معصوم بچے جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اس طور پر تیار ہو کہ وہ دنیا اور دین دونوں اعتبار سے دونوں کا سنگم اور دونوں کا مجموعہ بن کر اس دنیا میں چلے تو ان کے سینوں میں قرآن پاک ہوگا تو اللہ رب العزت ان کے ایمان کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العزت ان کے اعمال کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العزت ان کی عزتوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ دنیا میں اللہ رب العزت دیں گے اور آخرت میں تو اللہ رب العزت دیں گے کہ بندہ تو قرآن کریم کی تلاوت کر اور پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، آخری منزل تیری وہ ہوگی جہاں تو آخری آیت پر جا کر ٹھہرے گا اور وہ مقام اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ وہ مقام کیا ہوگا۔ لہذا بہت ہی مبارکباد ہے وہ منتظمین جو مکاتب کے ہیں جنہوں نے نظام کو شروع کیا، اور بڑے مبارکباد ہے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے خود اپنے آپ کو دنیا کے مشاغل سے اور دنیا کی تعلیمات سے اپنے آپ کو ہٹا کر قرآن کو سیکھنے اور پڑھانے اور امت کے نونہالوں کی زبانوں اور مفسرینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی صلاحیت، اپنے وقت، اپنی لگن اور اپنی فکر کو صرف کرنے اور قابل مبارکباد ہے وہ والدین جو اپنی اولاد کو ان مکاتب میں بھیج کر ان کی حوصلہ افزائی فرما کر نازا قرآن پاک قدم کرا کر قرآن پاک حفظ کرنے کے فضائل بتا کر ان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کر کے ان کو اس کام کے لیے تیار کر رہے اور بچے ماشاءاللہ خوشی خوشی اللہ کے اس کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے فکر کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے بچے جو مکاتب میں پڑھ رہے ہیں، اسکول کی پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور جو ہے قرآن پاک کو حفظ بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے پاس ہی موجود ہیں جو حافظ قرآن بن گئے اور دنیا کی تعلیم میں بھی اللہ رب العزت آگے مقام عطا کر رہے۔ ایسے بہت سارے بچے وارث قرآن مدرسے میں تو تقریباً 4 سے 5 بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ابھی بچے ہوئے جن کا نصف قرآن پاک حفظ ہو چکا ہے، اس سے آگے کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ جو ہے ایک طرح کی مثال ہے اور انہی بچوں کی مثالوں کو دیکھ کر دوسرے والدین کے اندر بھی شوق اور جذبہ پیدا ہو رہا کہ ہمارے بچے بھی مکتب کے اس نظام میں داخل ہو کر اس کے اندر پڑھ کر اپنے سینوں میں اپنے اللہ کے پاک کلام کو محفوظ کر دے۔ اللہ رب العزت کا کلام جس کے سینے میں محفوظ ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے بڑا انعام اس کو یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا نام دے دیتے ہیں۔ حافظ اللہ کا نام ہے۔ بعد میں اس کے بعد میں جو نام رکھا مزمل، فیاض، شہزاد، سب بعد میں، پہلے اللہ
شہزاد حافظ گلا یہ نام اللہ رب العزت کا سب سے پہلے یعنی پہلے اللہ کا نام بعد میں ان کا نام ان کی پہچان ہی اللہ رب العزت اپنے نام سے کراتے ہیں اور جس کے نام پر اللہ کا نام آ جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کے سینے ہر ایک کے سینے میں اس کی عظمت ڈال دیتے ہیں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اس کے لیے احترام کا جذبہ ڈال دیتے ہیں ہر ایک احترام کرتا ہے کس کی بنیاد پر اس حافظ لفظ کی بنیاد پر اللہ کے نام کی بنیاد پر اللہ رب العزت بے شمار عزت عطا فرماتے ہیں اور یہ نہیں بلکہ اپنے والدین کو بھی غلام کے والدین بولا حافظ صاحب کے والدین بولا جو ہے مولوی صاحب کے جو والدین ہیں ان کو اللہ رب العزت ان کا مقام بھی بنا دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو بلند مقام عطا کریں گے اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام کی فکر اور کوشش سے اللہ رب العزت مکاتب کے اس نظام کو اور زیادہ مضبوط فرما کر جتنے بچے ناظر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا جنہوں نے حفظ قرآن پاک شروع کر دیا ہے اللہ رب العزت اپنے فیصلے سے اپنی توفیق سے اپنی ہدایت سے ہمارے ہر ایک بچے کو ان کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ فرما کر اللہ رب العزت انہیں بھی حافظ قرآن کا درجہ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اب مجلس کے اخیر میں میں حضرت مولانا مفتی فیاض صاحب بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرما کر اس مجلس سے اختتام فرمائیں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا الله بشكر الإمام فتح تعالى يا الله اپنے گناہوں کے اقرار کرتے ہیں اے نبی کریم ہم تمام کی قربت کے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ امت کے حال پر رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا سہولت کا آسانی کا معاملہ فرما یا اللہ اپنی اطاعت اور بندگی والی زندگی عطا فرما اپنی نافرمانی والے اعمال سے ہم تمام کی قربت کو پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ آپ نے جو اپنے فضل سے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرما کر ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے اے اللہ موت کی آخری سانس تک اس ایمان پر قائم اور باقی رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ان تمام کو توفیق عطا فرما اے اللہ آپ کا فضل آپ کا احسان ہوا اے اللہ آپ نے اپنے پاک کلام کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ ہمارا بچہ محمد ارحان کوثر ابن ریحان کوثر اے اللہ جنہوں نے ناظر قرآن پاک عطا کیا ہے یہ اس کا قرآن کی مجلس ہے آپ کے حبیب جنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے اللہ اس مجلس میں تم اللہ سے جو مانگو گے عطا کرے گا اے اللہ اس بچے کو قبول کرنا اس کے والدین کو قبول کرنا ان کے اساتذہ کو قبول کرنا اے اللہ ان کے تمام رشتہ داروں کو قبول کرنا اے اللہ آپ کی توفیق اور ہدایت سے جس طرح بچے نے جو کلام پاک کو ختم کیا ہے اے اللہ روزانہ پابندی کے ساتھ موت کی آخری سانس تک قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے اس بچے نے جو حفظ قرآن کا ارادہ کیا اے اللہ ان کے والدین نے جو اس کی طرف ان کو شوق اور اہمیت دلائی اے اللہ مکاتب میں جو ہمارے بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اے اللہ ہر ایک کو یہ دولت عطا فرما ان کے سینے میں اپنے پاک کلام کو محفوظ فرما اے اللہ مکمل حافظ اور جلیل حافظ قرآن بنا اے اللہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ آج کی اس مجلس میں
قرآن پاک کی نسبت پر اے اللہ ہمارا جمع ہوئے ہیں اے اللہ ہمارا جمع ہونے کو بے انتہا قبول کرنا اے اللہ اپنا فضل شامل حال کرنا اے اللہ عزت آپ کے ہاتھ میں ہے اے اللہ اپنے اس پاک کلام کی برکت سے اے اللہ عزت عطا کرنا اے اللہ ہر قسم کی ذلت سے ہم تمام کی پوری امت کی پوری حفاظت کرنا اے اللہ جو اپنے آپ میں آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں قرآن پاک پڑھنے اور ختم کرنے والے کے لیے اور ان کے والدین کے لیے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تمام باتوں کو اے اللہ تمام کے لیے خصوصاً بچے اور اس کے والدین اور اس کے اساتذہ کے حق میں اے اللہ اس سے فیصلے نازل فرما اللہ اس کا عطا فرما اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب اے اللہ ملک میں جو حالات چل رہے ہیں خاص طور پر آپ کے حکم و پردے کے متعلق جو اے اللہ دشمنان اسلام اس کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اے اللہ ہماری بہنوں کے خلاف گزر چکی ہے اے اللہ بغیر آپ کی مدد اور نصرت کے ان پر کوئی نہیں ہو سکتا اے اللہ ان کی جستی کو سلام ہے اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما کر اپنے پاک اے اللہ کلام کے احکامات کو اے اللہ محفوظ کرنے کے فیصلے نازل فرما اے اللہ جو دشمنان اسلام اس کو ختم کرنے اور اس پر پابندی کرنے کی اے اللہ عزائم لے کر کھڑے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کے وجود سے اپنی اس پاک سرزمین کو پاک و صاف فرما اے اللہ اپنے اس پاک کلام کو آزادی کے ساتھ اے اللہ کو پڑھنے کی پڑھانے کی دیکھنے کی پکڑنے کی اے اللہ اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اے اللہ اس کے لیے آسان مہیا کرنا جتنی رکاوٹیں ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنا اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول کرنا جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ